अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, you're watching Sama Podcast. मैं हूँ फायजा इमदाद. व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे कौन से मसले मसाइल पैदा होते हैं, कहाँ एक शादी में, एक रिलेशनशिप में कोई कमी रह जाती है या खला पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी तबाह हो जाती है और किसी तीसरे की गुंजाइश बन जाती है. मैं बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की. हम अभी तक ये डिस्कस करते आए हैं कि मर्द हजरात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दाखिल होते हैं, लेकिन अब ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती चली जा रही है. इसकी क्या कुछ वजूहात हैं? फिर इसकी शुरुआत कब और कैसे होती है? घर में, घर से बाहर, दफ्तर, वर्क प्लेस पर? और इसके अलावा इसका हल क्या है? अपने ताल्लुकात को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह से बचाया जाए? तो आज ये पॉडकास्ट उन मर्दों के लिए और उन ख़वातीन के लिए बहुत स्पेशल होने जा रहा है जिनके स्पाउस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं. मेरे साथ मौजूद है माइंड थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर ताहिरा रुबा. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत अच्छी लग रही हैं आप. थैंक यू सो मच. ये दूसरों को मशवरे देती हैं और आप खुद तरोताज़ा रहती हैं, ऐसा ही है? ज़रूरत है. अगर मैं खुद तरोताज़ा नहीं रहेंगी, डॉक्टर की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा. आपके जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो नहीं आप पे लाइनें मारते? नहीं, असल में हमारा जो है बाउंड्रीज बड़ी क्लियर होती हैं. और यूजुअली खैर मुझे तो देख के लोगों को ये लगता है कि मैं तो बहुत एरोगेंट और बदतमीज़ किस्म की खातून हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको ये बात पता है. तो वो लोगों की, क्योंकि एक आपका इमेज बिल्ड हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर लोग दे डोंट डेयर कि वो अपनी लाइन को क्रॉस करें. मुद्दे की बात यही है कि बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए. हाँ, बाउंड्रीज. लेकिन आपके हस्बैंड तो खुश होंगे ना आपसे? वेरी हैप्पी. कि वो भी कहते हैं आपसे कि रुबा, आप दूसरों को तो मशवरे देती हैं, आप अपनी शादी पे भी थोड़ा ध्यान करें. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे कभी नौबत नहीं? नेवर. ही कीप्स मी मोटिवेटेड. और वो थोड़ा सा यानी ये ज़रूर रहता है कि मतलब मेरे काम के हवाले से भी, पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से भी, विच आई लाइक वेरी मच. मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत, हस्बैंड और वाइफ जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे को एक चेक देते रहते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप भी तरोताज़ा रहता है और आप भी अपने आप को मेंटेन करने के ऊपर रहते हैं कि आपने करना है, वरना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ चला जाता है बंदा. तो वाकई लगता है कि आप कोई मौका नहीं देती होंगी. आपके हस्बैंड ने कभी मौका दिया? नेवर. ऐसा कभी नहीं हुआ. और कभी ऐसी शिकायत भी नहीं हुई कि कभी होता है ना कि आपको एक शिकायत ही हो कि जी ये क्या है, तो वो भी नहीं हुआ कभी. ज़बरदस्त, माशाल्लाह. चले, आपका तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजर ही रही है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, हम माशरे के बहुत सारे ऐसे लोगों की बात करेंगे कि जिनकी शादी अच्छी नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रुख करते हैं. इसकी इब्तिदा होती कैसे है? क्या कोई फ्रेंडली टॉक, कोई हेल्प, या वर्क प्लेस पर कोई छेड़ाछाड़ी, कोई ऐसी बात हो जाती है? इसकी शुरुआत बेसिक क्या है? इसकी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है. और आपको पता है कि ये टॉपिक जो है ना, मेरा तो काम है ये, लेकिन उसके साथ साथ इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है. और ये बात मैं और मेरे हस्बैंड भी अक्सर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि बेसिकली चीज़ों को जो है ना, आपको इवेलुएट जो है वो करते रहना चाहिए, और आपको एक दूसरे के साथ डिस्कशन आप ही ओपन होनी चाहिए. तो अक्सर जो है वो मतलब मैं ये समझती हूँ कि शादीशुदा रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो सबसे ज़्यादा चलता है. हाँ. आपका स्पाउस आपकी ज़िंदगी में सबसे लंबा चलता है. मतलब 25, 30, 40, 45, इवन 60 साल भी आपके साथ रहता है. मुझे तो लगता है अब ये पुराने वक्तों की बातें हो गई हैं, अब नहीं हो रहा है ऐसा. नहीं, अभी भी जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, उनको 25-30 साल तो बड़े आराम से गुजर जाते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ, जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं. ऑफ कोर्स जिन लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, वो तो फिर 5 साल, 2 साल, 1 साल और 1 महीना भी नहीं साथ में चल पाते. लेकिन मैं ये समझती ये हूँ कि जो शादी है, इसके पर्पज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वाई यू आर गेटिंग मैरिड. आप जब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स क्यों जाते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हमें नज़र आती हैं, मगर वो पर्पस सबसे अहम है जिसकी वजह से आपने शादी एक दूसरे से की है. हाँ. अगर आपका वो पर्पस आप दोनों को क्लियर नहीं है और आपने शादी फॉर द सेक ऑफ शादी कर ली है कि शादी कर दी है जी, घर वालों ने कह दिया, सोशल प्रेशर है, वो आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं है, एग्जैक्टली, वो या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके, कोई भी वजह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और उसके ऊपर जो है वो आपको मतलब अगर आपका पर्पस आपको क्लियर नहीं है, तो शादी ना तो आपकी कभी भी उतनी लविंग होगी, ना ही वो एक चेरिशिंग रिलेशनशिप होगा, और उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के गैप्स जो हैं वो आपको जगह नज़र आती रहेंगी और लोग उसको फिल करने की कोशिश करते रहेंगे. लेकिन डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी हमने देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को बड़ा खुशबाश रखा होता है,
لیکن اس کے باوجود باہر ان کے تعلقات ہوتے ہیں. ہاں یہ ویری امپورٹنٹ. گھر میں انہوں نے بہت خوش باش اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کی فیملی جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس عورت کے ساتھ اس کے بچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ پرپز ان کا الگ ہوتا ہے گھر بسانے کا. ایگزیکٹلی, یہ تو اتنا کلیئر پرپز ہے کہ آدمی آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ان کی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری شادی کرنا بھی چاہیں گے تو پہلی عورت کو نہیں چھوڑتے وہ. وائی؟ کیونکہ وہ ان کی فیملی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اب وہ ان کے بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ دوسری شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ضرور ہوں گے, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس میں جانے کے لیے ضرور انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آدمی اپنی پہلی عورت کو, اپنی پہلی وائف کو چھوڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. میں کہیں پہ پڑھ بھی رہی تھی تو اس میں یہی تھا کہ آدمی کی جو پرائم ہے نا امپورٹنس, نیڈ, وہ یہی ہے نسل بڑھانا. اور جب وہ ایک عورت سے اس کی نسل بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی زندگی کا ایک لازمی پارٹ ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ, بیکاز وہ بچوں کی وجہ سے اب اس کے ساتھ جڑی ہے نا. بہت سارے آپ کو ریلیشن شپ اس طرح کے نظر آئیں گے جو لوگ صرف بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور آپ نے یہ کہاوت بڑی سنی ہوگی اور ابھی بھی یہ پریکٹس کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی بچہ پیدا کر لو, ریلیشن شپ خود ہی مضبوط ہو جاتا ہے. بچہ پیدا کر, ایگزیکٹلی. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ٹائم پہ یہ ایک ایسا ایک فرسودہ سا آپ ٹرک بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ریلیشن شپ رکھیں, کیونکہ وہ بچہ جو ہے پہلے زمانے والے بچے اور پہلے زمانے والے پیرنٹس اور سارا کچھ بہت ڈفرینٹ تھا. اب بہت ڈفرینٹ ٹائم ہے. آپ بچہ جو ہے آپ پیدا تو کر لیں گے اور اس کی وجہ سے شاید آپ ریلیشن شپ بھی نبھانے کی کوشش کریں, مگر آپ کا بچہ وہ آپ کی ساری ٹاکسیسٹی, آپ کے نیگیٹیوٹی, ریلیشن شپ میں جو آپ کی ایک کوہیسونیس نہیں ہے وہ سب کو دیکھے گا وہ. ہاں, یا تو آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین ایسے کر لیا ہوا کہ آپ کے بچے بھی ہیں لیکن آپ اس کے باوجود جو ہے چیزوں کو اس طرح سے نہیں کرتے کہ جی بچوں کے سامنے آپ نہیں کرتے. بے شک آپ کے پرسنل بہت سارے ایسے ڈفرینسز ہیں جن کو آپ اپنے بیڈ روم تک, میں بھی آپ کے بیڈ رومس بھی الگ الگ جو ہیں وہ ہو گیا, لیکن آپ بچوں کے سامنے اس کو ان چیزوں کو انفلیکٹ نہیں کرتے, ان کو ظاہر نہیں کرتے. سو پھر آپ ایک اچھا اسپاؤس جو ہے وہ ضرور ہو سکتے, ایک اچھا پارٹنر جو ہے آپ ضرور ہیں. بٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بچے کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ بنا رہے گا, دیٹ از ابسرڈ ناؤ. یہ ایک ایسی فضول بات ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس وجہ سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں, تو دیٹ از اے رانگ ریزن ٹو کیپ دا ریلیشن شپ. سو آپ کو پھر سے رائٹ ریزنس کی وجہ سے اس ریلیشن شپ کو بنانا اور اس کو مینٹین کرنا ہے. اور وہ رائٹ ریزنز یہ ہیں کہ آپ خود شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ خود ایک ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں, آپ مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, فائنینشلی, مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی اینڈ فائنینشلی ریڈی ہیں ٹو شیئر the relationship, to share your life, to share your time, to share your love and care. اگر it's about sharing, not owning some property. No, it's about sharing. لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاتون کو جو ہے وہ ایک پراپرٹی سمجھتے ہیں, ہاں, اس کو ایک ٹول سمجھتے ہیں, اس سے افزائش نسل ہو گئی تو پھر اپنی خواہشات کے لیے دوسری عورتوں کا رخ. ایگزیکٹلی. آپ جب ایک دوسرے کو پوزیس کرنے کی بات کریں گے تو آف کورس دیٹس اگین دا رانگ ریزن. آپ کا رانگ ریزن ہے اس ریلیشن شپ میں رہنے کا. آپ شیئر کر رہے ہیں اپنا وہ بانڈ, اپنا ٹائم, اپنے آپ کو شیئر کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ. سو اگر آپ رائٹ ریزنس کی وجہ سے ریلیشن شپ اور خود بنا رہے ہیں, آپ اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ کا ریلیشن شپ سوسائٹی کی وجہ سے بن رہا ہے, فیملی کی وجہ سے بن رہا ہے, یا میں اب کمانا شروع ہو گیا ہوں تو اب اگلا اسٹیپ تو شادی ہی ہے. اگر آپ ان وجوہات کی وجہ سے آج کے دور میں بھی شادی کرتے ہیں تو لیٹ می ٹیل یو, یو آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ویری ویری سون. اور ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کے آپ کے اتنے ہی ہائر چانسز ہوں گے جتنا آپ ایک غلط ریزن کی وجہ سے ریلیشن شپ کو شروع کریں. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ ارینج میرج میں مت جائیے. یہ 3-4 چیزیں گنوائیں کہ فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی, فائنینشلی آدمی جب کیپیبل ہوگا, ریڈی ہوگا, تب وہ آدمی اور عورت دونوں. ہاں, لیکن ہم دیکھتے ہیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مرد حضرات اور بہت حد تک اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, وہ ایک شادی کے بعد لازمی طور پر دوسری شادی کا رخ کرتے ہیں یا ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے چکروں میں پڑتے ہیں. اٹ از ایکچولی کیونکہ اس کی ضرورت ان کو کب اور کیوں پیش آتی ہے. آپ نے فائنینشلی ہونے کا کہ فائنینشلی میچور ہو گئے, ٹھیک ہے, مگر مینٹلی, فزیکلی اور ایموشنلی میچور ہوئے کہ نہیں, دس از اے کویسچن جو کہ آدمی یوزلی آپ کو نہیں نظر آتے. انفارچونیٹلی پاکستان میں آدمیوں کو بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹریننگ کا رخ جو ہے وہ آدمیوں کی طرف ہونا چاہیے. آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا فوکس کیے ہوں کہ بس آپ اپنے بیٹیوں کی امپاورمنٹ پہ اتنا زور دیتے ہیں, ہم آدمیوں کی ٹریننگ بھول جاتے ہیں, بالکل بھول جاتے ہیں. اینڈ یس, ہمیں وومن امپاورمنٹ کی بجائے بھی عورتوں کو کنٹریبیوشن کی طرف لے کے آنا چاہیے. وی آر, اگر ہم ایک چیز ہوتی ہے انٹر ڈپینڈنس,
ہم اس سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. انٹر ڈپینڈنس کیا ہے کہ میاں کی بیوی کے اوپر ڈپینڈنس ہے اور عورت کی جو ہے اپنے شوہر کے اوپر ڈپینڈنس ہے. یہ انٹر ڈپینڈنس جب تک رہتی ہے ریلیشن شپس اچھے چلتے رہتے ہیں. جب آپ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ریلیشن شپ آپ کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ میں اتنے کمپلیٹ ہیں کہ اب آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ہمیں اگلے بندے کی ضرورت نہیں ہے, دے ریئلی نیڈ ٹو تھنک آف کہ پھر آپ کو پارٹنر کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کسی اور کی زندگی خراب مت کریں. بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں مرد جو ہے اگر اس کی بیوی گھریلو ہے اور وہ گھر کو سنبھال رہی ہے تو وہ اسے چاہتا ہے کہ وہ جاب کرے, وہ باہر نکلے, وہ ایک بولڈ خاتون بنے. اور اگر اس کی بیوی بولڈ خاتون ہے, کماتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ یہ گھر کے کام کاج بھی کرے, گھریلو بھی بنے. وہ کسی حال میں خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ یہ پھر سے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہمیں ری ڈیزائن کرنا پڑنا ہے کہ وائی وی آر گیٹنگ میرڈ. مطلب اگر آپ کو ایک عورت ایسی چاہیے جو کہ کام کرے تو پھر آپ ایک ایسی عورت کو کیوں چوز کریں جو کام نہیں کرنا چاہتی. ہر عورت کام نہیں کرنا چاہتی, ہر عورت جو ہے وہ کیپیبل بھی نہیں ہوتی کہ وہ کام کرے. ہر مرد بھی اس طرح سے نہیں کیپیبل ہوتا کہ وہ بزنس رن کرے, وہ جاب کر سکتا ہے. سو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ عورت کہیں نہ کہیں نباہ کر لیتی ہے نا. ہاں, کیونکہ اس کو بنایا ہی اس لیے گیا نا, اس کا وہ نبھانے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتیں اب نبھا نہیں کرتی. اب ان کو جب لگتا ہے کہ جی یہ نہیں فنکشنل ہے, یہ نہیں ورک کرا, عورتیں میں سمجھتی ہوں کہ اس بارے میں زیادہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ میچور ہیں کہ اگر ایک چیز ورک نہیں کر رہی نا تو لیٹس اینڈ اٹ اپ, لیٹس ورک آن اٹ. لیکن آدمی جو ہے نا وہ چاہے ورک نہیں بھی کر رہا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو لنگر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ دوبارہ سے اپنی وہ جو ان کی بیس ہے, جو ان کا گھر ہے, جس عورت کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں, اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے, مگر دوسری عورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیتے ہیں. اگین آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ شادی کیوں کریں گے. پلیز میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ شادی کا فیصلہ آپ کی زندگی کا 4 اہم فیصلے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک اہم فیصلہ یہ ہے, سب سے اہم فیصلہ ہے. اس پہ آپ کی پوری لائف ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, آپ کی آنے والی نسل اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. سو اس فیصلے کو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے. آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اس کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے, وہ کتنی پڑھی لکھی ہونی چاہیے, کتنی براڈ مائنڈیڈ ہونی چاہیے, اس کا فیشن سینس کیا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یس, اگین ویری امپورٹنٹ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کو پریپیئر کرتا ہے کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے, وہ ہے سیکشل نیڈس کا نہ پورے ہونا. یعنی شادی کی وہ جو خاص ضرورتیں جن کے لیے آپ شادی کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں پوری ہو رہی تو دس از ون آف دا مین ریزن آف ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ. جس بندے کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو اسی لیول کے اوپر انٹیمیسی کے اوپر لے کے جاتا ہے, یہ سب کیا شادی سے پہلے طے کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں آپ کو ضرورت پڑے گی. میں ابھی آپ کو ریسنٹلی بتاتی ہوں 3-4 کیسز مطلب ڈاؤن دا لائن میں نے اس طرح کے دیکھے جو نیولی ویڈ کپلس تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے, مطلب آپ کو میری اتنی جلدی ضرورت کیوں پڑ گئی, شادی کے 1 مہینے بعد, 2 مہینے کے بعد, 7 مہینے بعد کیوں ضرورت پڑ رہی. تو دے سیڈ کہ جی ہماری شادی ہوئی, یہ میں اب آپ کو اسٹوری بتا رہی ہوں کہ مطلب نیولی ویڈ کپل ہے, 8 مہینے ان کی شادی کو ہوئے ہیں, اور ان میں سے اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی فزیکلی ٹو گیٹ انٹیمیٹ. اچھا. اور اب یہ حال جو ہے لو میرج میں بھی ہے اور یہ ارینج میرج میں بھی آپ کو دونوں چیزوں میں نظر آتا ہے. اب اگر آپ فزیکلی ایک ریلیشن شپ کو بنانے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو وائی یو آر دیئر ان دیٹ ریلیشن شپ. پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ایک بندے کو جو کہ شادی کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ کر کے اس ریلیشن شپ میں آیا ہے, اب آپ اس کا حق خراب کر رہی ہیں, اس کی لائف کو خراب کر رہی ہیں, اس کو آپ پریشان کر رہے ہیں, آدمی یا عورت دونوں ہی. سو اس لیے یہ ڈاؤن دا لائن جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ کیا ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے. یس, ہم ڈائریکٹلی تو کسی سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی تمہارا مطلب کیا, واٹ از یور تھاٹس آن دس, مگر ہم انڈائریکٹلی ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کے خیال میں شادی کے بعد, شادی میں میاں بیوی کا جو ایک کنیکشن ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, کیا آپ جو ہے وہ اس چیز کے لیے مطلب فیملی پلاننگ کی بات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, آپ کتنی جلدی ہم اپنی, جب آپ کی چیزیں فائنل ہو چکی ہوئی ہیں, آپ بالکل شادی کے قریب پہنچے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی شادی فائنل ہو چکی ہوئی ہے, بلکہ آپ کو کرنا ہی چاہیے کہ وٹ دے آر ایکسپیکٹنگ. اور پھر جو اکثر ایک چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کے بارے میں ایڈوائزز جو ہیں ویڈنگ نائٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اپنے پارٹنر کو. سو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو پہلے دے لیں, جو بھی آپ کی فیملی کی چیزیں ہیں آپ اس کو پہلے کر لیجیے. یہ
جو اس وقت کے ینگ کپلس ہیں, میں جین زیز کی بات کر رہی ہوں اس وقت خاص طور پہ, ملینینس تو بیچارے اب گزر گئے ہیں, ان کے تو اب دوسری شادیاں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی پہلی شادی کام نہیں کی. ملینینس جین زیز آر دا ون جو کہ اب شادی کے تعلق میں بند رہے ہیں, مگر جین زیز جو ہیں وہ اگین اسی چیز کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ کلیئر کہ وہ وائی دے آر گیٹنگ میرڈ. ہاں, اور ان میں جو ہے ایک تو ریلیشن شپ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے, دونوں طرف سے ہی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کیا. لڑکی کو لگتا ہے کہ مجھے تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ فزیکل ریلیشن شپ بنے, اور لڑکے کو لگتا ہے کہ فزیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور سم ٹائمس جو ہے وہ ایسا بھی ہے کہ دونوں کو ہی لگ رہا ہو کہ فزیکل ریلیشن شپ کی تو ضرورت نہیں ہے. اگر دونوں کو ہی لگ رہا ہے, کلیئر نہیں ہے, وہ تو ویسے کھلا کے بات کر رہے ہیں. ہاں, بٹ دس از ناٹ ہیپننگ. یہ بھی ہمارا ایک بہت جو ہے وہ ایک میتھ اس بارے میں بنا ہو کہ شاید جینسیز جو ہیں دے آر آن دا سیم پیج, اور وہ شاید ایک دوسرے سے بڑا, یس وہ کھلا کے بات ضرور کرتے ہیں, بٹ ناٹ ایوری بڈی. ابھی بھی بہت سارے لوگ جو آپ کو نظر آئیں گے جو کہ شادی کو لیتے ہی انہوں نے اپنے دماغ میں یہ تیار کیا ہو کہ شادی میں ہم ساتھ رہ رہے ہیں, ہم مے بی فیملی ساتھ بنائیں گے, مگر اس میں انٹیمیسی کیا ہونی چاہیے, ریلیشن شپ کس طرح کا ہونا چاہیے, دے آر ناٹ کلیئر آن دیٹ, دے ریئلی نیڈ ہیلپ آن دیٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے کچھ لوگ اس طرح سیم ٹائم پہ سیم چیزیں آپ کو ملتی بھی تو نہیں ہیں. کبھی فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے شادی کا, کبھی آپ کو کوئی ویسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اب اس میں وہ چیز نہیں ہے یا وہ چاہتا نہیں ہے, پھر کیا بنے گا؟ ہاں جی, اب اگر تو فیملی کی طرف سے آپ کو پریشر ہے تو دین اگین دس از اے رانگ ریزن ٹو گیٹ میرڈ. گیٹ میرڈ وین یو وانٹ, گیٹ میرڈ وین یو وانٹ, اور جب آپ تیار ہیں, جب آپ اس ریلیشن شپ کی رسپانسبلٹی کو پورا طرح لینے کے لیے تیار ہیں اور اس کو نبھانے کے لیے تیار ہیں. دوسری چیز جو ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو, کیونکہ ہمیں چمکتی ہوئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, ہمیں ایک خاتون جو ہے وہ بڑی فیشنیبل ہے, بڑی آؤٹ اسپوکن ہے, بڑی اچھی لگے گی, مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا یہ میرے فیملی ٹریڈیشنس کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, میرے فیملی کلچر کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس وقت ہمیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. ان ریلیشن شپس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ کمپلیکیشنس ہوں گی, اور پھر یہ چیز آپ کو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کی طرف لے جائے گی, اینڈ دین لڑائیاں جھگڑے بہت کچھ ہوگا, کیونکہ اب آپ مس میچ ہیں, ڈسسیٹسفیکشن آپ کے اوپر جا رہی ہے, تو پھر آپ لڑکی کسی اور طرف جائے گی, لڑکا. چلے ارینج میرج میں تو سمجھ آیا کہ پرٹیکولر نیڈس کی وجہ سے یا کوئی ایموشنل ویکیوم پیدا ہو گیا, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان افیئرس کی طرف آتا ہے مرد یا عورت. محبت کی شادی میں کیا وجہ بنتی ہے کہ لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں داخل ہوتے ہیں؟ ویری گڈ. محبت کی شادی میں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. وائی؟ کیونکہ پہلے سے یہ چیزیں کلیئر نہیں کی ہوئی. ہم ایک فینسی ورلڈ میں ہی رہنے کے عادی ہیں. جب آپ ساتھ رہنا شروع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, تو ایک بریک تھرو آپ کا وہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ بڑے عرصے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ تو آپ کی بڑی محبت ہے, بڑی چیزیں ہیں, اب جب آپ کے ساتھ وہ رہے گا تو ٹاول بھی پھینکے گا, اور آپ کو اگر وہ پسند نہیں تو آپ کو بادر کرے گا. اگر وہ اپنا گلاس نہیں اٹھائے گا اور اگر وہ آپ کو پسند نہیں تو آپ کو بادر کرے گا. موزے شوز ادھر پڑے ہوں گے, وہ آپ کو بادر کرے گا. اسی طرح سے ایک عورت جو ہے وہ اگر چیزوں کو پہلے تو بڑی بند سور کے آپ کے ساتھ جاتی تھی ڈنرس کے اوپر, لیکن اب شی ہیز ٹیکن اٹ ویری کیجول, تو وہ اب آپ کو اس طرح سے نہ تو اپنا محبت کا اظہار کر رہی ہے, نہ ہی چیزوں کو اس طرح سے لے کے جا رہی ہے. تو آپ آہستہ آہستہ کمیونیکیشن میں ایک دوسرے سے پیچھے چلے جائیں گے. ایک اور کیس مجھے ابھی یاد آ رہا ہے, 3-4 دن پہلے ایک نیولی ایک مہینے کا کپل جو تھا نا, وہ آدمی جو تھا وہ آیا, تو آئی ایس کہ اچھا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ اس نے کہا 1 مہینہ ہو گیا. تو میں نے کہا وائی یو جسٹ نیڈ می؟ تو کہتا ہم اپنا فزیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں بنا پا رہے. اچھا اب میں نے پوچھا اس کی کیا ریزن؟ از اٹ لائک کہ آپ کو اپنی وائف کی طرف اٹریکشن نہیں ہو رہی, یا آپ کو ڈیزائر نہیں ہو رہا, کیا نہیں ہو رہا ایکچولی؟ تو ہی سیڈ کہ بیسیکلی میں وین ایور آئی ٹچ مائی وائف شی ریفیوزز می. اچھا, میرے ہاتھ کو جھٹک دیتی ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جی دس از ناٹ دا اونلی تھنگ ان دا میرج. اچھا, یہ لوگوں کو لگتا ہے دس از ناٹ. Let me tell you through this platform, this is the only thing which makes a marriage. This is the only thing which makes a marriage. تب تک انسان کو شادی میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کے لیے پریپیئر نہیں ہو. Exactly. اور then again وہی چاروں ایلیمنٹس جو ہم نے پہلے کیے ہیں, ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی اینڈ فائنینشلی. ایگزیکٹلی, وہ نہیں تیار آپ نہ ہوں, آپ کا حق ہی نہیں بنتا. اچھا, میں نے پوچھا آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ ہی سیڈ کہ نہیں, کمیونیکیشن بھی بس اتنی ہوتی ہے کہ ہیلو ہائی ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹ از. اچھا, ہاں جی, کیونکہ ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ, ہم دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور ہماری یہی کمیونیکیشن ہے. اچھا, پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ دونوں کوئی کھانا اکٹھے کرتے ہو, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے رکھا ہو کہ یار یہ, کہتا میں جتنا بھی انیشیٹ کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے یہ آگے سے مجھے ریجیکٹ کر دے گی.
اچھا, ہماری بہت ساری پڑھی لکھی ان کی پسند کی شادی نہیں تھی؟ نو, ارینجڈ میرج ہے. اچھا, ہماری بہت ساری خواتین جو کہ بہت پڑھ لکھ گئی ہیں, اب ان کی باڈی اور جو ہے اس میں تھوڑی سی میسکولن ٹریٹس زیادہ آ گئے ہیں. اب میسکولن ٹریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے دے آر لائک ان سے بات بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں داخل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن نہیں آپ کا بن پاتا. ہر وہ عورت جو جتنی مرضی اسٹرانگ ہو جائے, وہ جو اس کی فیمنن سائڈ ہے نا, عورت ہونا جو ہے اٹ شوڈ بی انٹیکٹڈ. یہ ہمیشہ رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کی خوبصورتی ہے آپ کی عورت ہونے کی وجہ سے. عورتوں کی آپ نے ابھی بات کی کہ وہ جو ایک فیمینینٹی ہے ان کی, جو ایک فیمنزم ہے ان کا, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اٹریکشن ایگزیکٹلی. اینڈ دین اگین ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی ہے نا, اس میں تھوڑا سا, یہ پچھلے دنوں یہ بھی ہماری ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ آدمی جو آج کا ہے اس میں تھوڑی فیمینینٹی زیادہ آ گئی ہوئی ہے. اچھا, اب فیمینینٹی زیادہ جب آ گئی ہے اس میں, تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی اتنا ہی اس طرح سے کاورڈ, تھوڑا سا بات نہ کرنے والا, تھوڑا سا پیچھے رہنے والی چیزیں, کرش نہ کرنے والی چیزیں جو اس کے اندر جو ہیں وہ ہیں. اینڈ دین اگین, اور ایک اس کا زیادہ ہونے کا یہ نقصان بھی ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپس بھی عورتیں نبھا جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, ٹاکسک ریلیشن شپس بھی نبھا جاتی ہیں. اچھا, مردوں کا فیمنن ہونا تھوڑا سا اٹس ریئلی گڈ, لیکن اگر یہ بیلنسڈ ہے, اگر یہ بیلنس ان کی میسکولینٹی کے ساتھ اگر یہ بیلنسڈ ہے, تو دس از ریئلی, میں کہتی ہوں وہ آدمی واو آدمی ہوتے ہیں جن کے اندر میسکولینٹی ہوتی ہے اینڈ دے آر ولنریبل, کہ جی ان کو آپ, ان کے ساتھ آپ ٹینڈر چیزوں کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کے وہ اپنے ایموشنل ایکسپریشنس بھی آپ کو دے سکتے ہیں. آج کی جنریشن جو ہے, جو آدمی ہے, ان میں فیمینینٹی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے, فیمنن زیادہ تھوڑے سے ٹریٹس ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ میسکولینٹی جس طرح سے ہونی چاہیے that is going down. اچھا, ہماری سوسائٹی میں ایک عورت کی وجہ سے دوسری عورت ہمیشہ سفر ہوتی ہے, اور پھر اب جب ہم بات کریں ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں, تو پیچھے کہیں نہ کہیں ایک عورت کا ہی کردار ہوتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے. I don't think so, no, not at all. And we should stop saying this کہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. We should stop saying this کہ دوسری عورت جو ہے وہ آ کے آپ کے گھر کو برباد کرتی ہے. اگر آدمی دوسری عورت کے ساتھ انوالو نہیں ہوگا, اس کے ساتھ تعلقات میں نہیں ہوگا, تو پھر پچھلی عورت کیوں کر سفر نہ ہوگا؟ آدمی کا قصور ہے, عورت کا قصور نہیں ہے. جب کوئی آدمی سیکنڈ میرج کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے جاتا ہے, آپ کے خیال میں آدمی سچ بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ بہت سارے ایسے آدمی آپ کو نظر آتے ہیں جن کے اپنی وائفس کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, بٹ دے آر گوئنگ فار دا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ. ان اینی کیس تو وجہ اس کی مرد ہیں. یس, اسٹاپ سیئنگ دس تھنگ کہ جی عورت کا قصور ہے. اور وہ جو عورت, پہلی عورت گھر بیٹھی ہوئی دوسری عورت کو کوسنا شروع کرتی ہے نا, شی شوڈ آسک ہر ہسبینڈ کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے. اس عورت کے ساتھ جا کے اس کے پوچھنے کو کوئی کام نہیں بنتا, بیکاز اگر وہ اتنا اچھا ریلیشن شپ بناتی تو شاید اس کا ہسبینڈ اس طرف بھی نہیں جاتا. پہلی بات یہ. دوسرا, اگر اس کا ہسبینڈ کسی اور عورت کی طرف چلا گیا ہے, لیکن یہ آپ بھی تو بلیم ہی کر رہی ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ عورت میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو. بالکل, میں نے وہی کہا ہے کہ اگر وہ اچھا ریلیشن شپ بناتی, جس میں میں پوائنٹ کر دیتی ہوں آپ کو کہ کیوں ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس ہوتے ہیں. عورتیں جو دے آر ویری ریجڈ ان دیئر سیکشل بہیویئرس, وہ نہیں سیکشولیٹی کے لیے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ تیار ہوتی. آن دا ادر ہینڈ, آدمی جو ایموشنل جو دوسری عورتیں آفر کرتی ہیں, کیا وہ چیز ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں ٹھیک, مگر یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ صرف ان کو وہ سیکشل جو ہے ان کے ریلیشن شپس بن رہے ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. سیکشل ریلیشن شپس کے علاوہ بہت ریسپیکٹ بن رہے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی نیڈ کی بنیاد پہ بن رہے ہیں, اور وہ نیڈ آپ کا انمیٹ ہے. آپ کے گھر پہ آپ کا وہ نیڈ انمیٹ ہے. وائی؟ کیونکہ آپ کی عورت, جو گھر والی عورت ہے, اس کو لگتا ہے کہ اب بچے پیدا ہو گئے ہیں, اب ان کی طرف فوکس, جو غلط نہیں ہے. آف کورس اس کی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. وہ اپنا سیلف کیئر بھول گئی ہوئی ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے اٹینڈ کرنا بھول گئی ہے جس طرح سے ایک باہر کی عورت اس کو اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے, اس کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم, سوری میں آپ کی بات کو دوسری طرف لے کے جا رہی ہوں, کبھی بھی کوئی آدمی جو ہے وہ کبھی بھی ٹرو پکچر آپ کو اپنی فیملی کی بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہر آدمی جب دوسری عورت کی طرف جاتا ہے تو ایک ایسی پکچر دکھائے گا کہ میں تو رڑ گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, میرے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں, میری وائف جو شی از دا ورسٹ وومن ان دا آن دا فیس آف دا ارتھ. اینڈ اس کے ساتھ جو ایک تو یہ چیز دکھائے گا, دوسری چیز جو ہے وہ بہت سارے ٹائم پہ یہ نہیں بتاتے کہ جی وہ میرڈ ہے. ریلیشن شپ بن جائے گا, انوالومنٹ ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. جب کوئی دوسری خاتون جو ہے وہ آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے, پھر کہیں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی شادی کی فلانا تھا. اب وہ دوسری عورت جو ہے, مرد حضرات بہت کلیئر بھی رکھتے ہیں, بھائی میری شادی ہو چکی ہے, میری شادی میں یہ مسئلے ہیں,
تو بھائی اس لیے مجھے یہ چاہیے. اور کچھ عورتیں مطلب اپنی نیڈس کی بنیاد پر وہ بھی ایسے آدمیوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہیں. یہ جو شوگر ڈیڈی کلچر ہے یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے. بالکل کرتا ہے, اور یہ بہت کامن ہے, بہت زیادہ کامن ہے. عورتیں اپنی فائنینشیل نیڈس کی وجہ سے, اپنی ایموشنل نیڈس کی وجہ سے دوسرے آدمیوں کی طرف یا پھر جو ہے وہ شوگر ڈیڈی کلچر کی طرف جو ہے چلی جاتی ہیں. اور یہ کامن ہے, اور یہ کامن ہو رہا ہے بہت زیادہ. اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ایج کا جو آدمی ہے نا, آپ کی اپنی ایج کا آدمی, از ناٹ مینٹلی اور ایموشنلی میچور. اس کے اپنے ابھی رونے نہیں ختم ہو رہے ہیں ایکچولی, اس کی اپنی وہ چیزیں ہی نہیں ختم ہو پا رہی کہ وہ آپ کو اس طرح سے آگے جو ہے وہ لے کے جا سکے اور آپ کو اس طرح سے سپورٹ کر سکے. اب فیمیلز جو ہوتی ہیں, جیسے ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھو گے بہت سارے آدمی جو ہیں وہ جہاں پہ آپ ان کو بٹھا دیں نا, بڑے کم آدمیوں میں یہ موٹیویشن ہوتا ہے کہ وہ آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اکثر آدمی جو ہے اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے. اب عورتیں جو ہیں دے وانٹ کہ آج ان کی لائف جو ہے آج یہ ہے, کل بہتر ہونی چاہیے, کل اور بہتر ہونی چاہیے. وہ پش کرتی ہیں, وہ پش کرتی ہیں. Women are the motivation for men to make their life better. Ambitious ہوتی ہے زیادہ عورتیں, بہت زیادہ ان کو سہولیات چاہیے. اچھا, عورتیں جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں داخل ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مردوں کی تو ہم نے کافی ڈسکشن کر لی, عورتوں کی کیا وجہ ہے؟ ایموشنل نیڈس کا انمیٹ ہونا. ایموشنل نیڈس کا انمیٹ ہونا, اگین ایموشنل نیڈس کا انمیٹ ہونا. کلینک پہ آ کے بیویاں رو کے چیخ کے یہ بات کہتی ہیں کہ اس بندے کو مجھ سے بات کرنا نہیں آتی, میں کیا کروں, میں گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھی رہوں گی, یہ مجھ سے بات نہیں کرتا, مگر جب میں اس کو دیکھتی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, اپنے فلانے کے ساتھ بات کر رہا, ہنس کی گھنٹوں باتیں ہوتی, میں بیٹھی ہوں میرے سے بات نہیں ہوتی. اینڈ الٹیمیٹلی وٹ ہیپنس کہ جب عورت کی ایموشنل نیڈ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آدمی کی سیکچوئل نیڈ امپورٹنٹ ہے. اب اگر عورت کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہو رہی تو وہ آہستہ آہستہ اندر سے کولڈ ہوتی جاتی ہے, اور ایک دن آتا ہے وہ بالکل برف بن جاتی ہے. اچھا, صرف ایموشنل نیڈس کی بات ہے کیونکہ اکثر اوورسیز جو ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کی وائفز بھی یہاں پر ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں داخل ہوتی ہیں. کئی کافی ایجڈ خواتین ہوتی ہیں, کم عمر لڑکوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتی ہیں. بالکل, یہ ایموشنل نیڈس ہیں. اینڈ دین آف کورس فزیکل نیڈس. پرائمریلی ایک عورت جو ہے وہ ایموشنل نیڈس کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی طرف جاتی ہے پرائمریلی. تو ہم انہیں شوگر ممیز کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں, کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گی کہ جب آپ ایک بندے کو ایک ایسی جگہ کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ ان کی فزیکل اور ایموشنل نیڈس کو پورا نہیں کریں گے, وہ کچھ عرصے تک تو چیزوں کو رکھیں گے, مگر الٹیمیٹلی یہ اسی لیے تو یہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ لمبے عرصے کے لیے اپنی وائفس کو جو اکیلا مت چھوڑیے, اور آپ خود بھی اکیلے مت رہیں. مگر ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے, اور سم ٹائمز عورتیں ہی پش کرتی ہیں اپنے مردوں کو کہ آپ باہر جائیے, باہر کما کے لے کے آئیں, اور یہ وہ سارا کچھ. میں نے کہا شاید باہر جائیے ریلیشن شپس نہیں, مطلب کمانے کے لیے وہ ان کو پش کر, ایسی بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ. مذہب اجازت دیتا ہے دوسری شادی کی, عورت نہیں اجازت دیتی, لیکن کہتی ہے کہ افیئرز جتنے مرضی بنا لو گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا بیسیکلی وہ تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی, اپنے شیئرنگ نہیں کر سکتی, شیئرنگ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کہ عورت تو شیئرنگ احساس بن کے نہیں کر سکتی. ہاں, اپنے گھر کی شیئرنگ, ساس اور بہو کی لڑائی کیوں ہے؟ اس لیے لڑائی نہیں ہے کہ ایک اور عورت گھر آئی ہے, اس لیے لڑائی ہے کہ ایک اور عورت اسی اسٹیٹس کے اوپر آپ کے گھر آئی ہے. اس کا وہی رول ہوگا جو آپ کا رول تھا, وہ آپ کے بیٹے کو آپ پہ زیادہ, اس پہ زیادہ حق جتائے گی. بدنام ہے یہ ساس بہو کا رشتہ. ایگزیکٹلی, آپ کا کچن جو ہے وہ اب لک آفٹر کرے گی, آپ کے گھر کی چیزوں کو, اس وجہ سے لڑائی ہے. یہ لڑائی تھوڑی ہے کہ جی یہ ایک اور عورت جو ہے وہ آگئی. نو, میری سلطنت کے اوپر اب ایک اور عورت حکومت کرے گی آگے. اس کا حل کیا ہے, کس کو بدلنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی, حل اس کا جو ہے وہ ابھی تک تو لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, ملا نہیں ہے. بٹ دین اگین آج آپ بتا دیں گی کیا حل ہے. حل صرف یہ ہے کہ ایکسیپٹ کیجئے کہ ایک تو جو ہے آپ کی بیویوں کی ایموشنل نیڈس کو فوکس کیجئے. آدمیوں کو چاہیے یہ کہ وہ اپنی بیویوں کو ایموشنلی اٹینڈ کریں جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کو سیکشلی اٹینڈ کریں, تو آپ دیکھیں گے ریلیشن شپ بہتر ہوں گے. میاں اور بیوی دونوں مل کے کوئی ایسی سملر ایکٹیویٹیز کیا کریں جہاں پہ ان دونوں کا ملنا زیادہ ضروری ہے. ان خواتین کو, ان عورتوں کو آج آپ کیا پیغام دیں گی جن کے ہسبینڈ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں ہیں؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ اگر تو آپ کا ہسبینڈ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, ٹرائی ٹو کریٹ دیٹ ان یور سیلف. اپنے اندر وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ وہ نہیں کریٹ کر سکتی, کیونکہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی, ہم آپ کے بچے پالیں گے, ہم آپ کے ٹشن پورے کریں. تو آپ ٹشن پورے کرنے کے لیے ہیں بیسیکلی زیادہ. لیٹ می ٹیل یو, آپ ٹشن پورے, آپ اپنے ہسبینڈ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی زندگی کا حصہ ہیں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں پوری کر سکتی دین اس کو اجازت دیجیے کہ وہ دوسری شادی کرے, بجائے اس کے کہ وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کی طرف جائے اور وہ بھی گناہ کرتا پھر, اور پھر آپ کو اس کا پتہ بھی اور آپ اس گناہ کا حصہ بھی بنے. اٹس بیٹر کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیں کہ وہ دوسری شادی کر لے, اگر آپ ان کی فزیکل اور جو بھی ایموشنل نیڈس ہیں یا رسپیکٹ کی, کیونکہ عورتوں بڑی عجیب بات ہے کہ دوسری شادی نہیں قبول کرتی لیکن ایکسٹرا میرٹل افیئرز اپنے منہ سے کہہ دیتی ہیں. ہاں وہ یہ تو یہ آدمی آ کے بہت سارے رپورٹ کرتے ہیں کہ وائف یہ کہتی ہیں کہ آپ باہر جو مرضی کر لیں, گھر کوئی عورت نہیں آئے گی, یہ کہتی ہیں عورتیں. سو یہ بہتر ہے کہ یا تو اپنے اندر آپ چینج کیجیے جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ باہر جا رہے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتی تو آپ اس گناہ کو اپنے سر پہ لینے کی بجائے اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیجیے کہ وہ شادی کریں. اینڈ دین اگر وہ شادی کر لیتے تو اس کو کھلے دل سے قبول کیجیے, بیکاز آپ نے وہ اسپیس کریٹ کی تھی جو اسپیس دوسری عورت نے لی ہے. اٹس آل اباؤٹ پرسنل اسپیس. آپ نے وہ اسپیس دیا تھا, اس لیے وہ عورت جو اس جگہ کے اوپر آ کے اس آپ کے شوہر کے ساتھ جو تعلق بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. سو اس لیے آپ اس عورت کو بلیم مت کیجیے. بلیم کرنا ہے اپنے آپ کو کیجیے, اپنے ہسبینڈ کو کیجیے, ناٹ دا تھرڈ پرسن. وہ عورت اس کا کوئی قصور اس طرح سے نہیں. ہاں اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے شوہر بڑا خوش تھا اپنی زندگی میں, اپنی بیوی کے ساتھ بڑا خوش تھا, گھر برباد کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہے, ضرورت کے تحت شادی ہو رہی ہے, اس کو قبول کر لیں. اور ایک آدمی جو چلا گیا ہے نا وہ چلا گیا ہے, ایک آدمی جو چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے, اس کو قبول کر لیجئے. اسی طرح سے جو عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ ہوتا ہے, عورتیں اکثر ان مردوں کی کبھی عزت نہیں کر سکتی جو کہ یہ جان جائیں کہ ان کی بیوی کا جو ہے وہ کہیں ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ تھا اور وہ ان کو معاف کرتے ہیں. مرد اگر اپنی عورت کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کو معاف کر دیتا ہے تو وہ عورت اس کو کبھی اس کی عزت نہیں کرتی. اینڈ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اور آپ اس کو جانے نہیں دیتے تو یہ آپ کی مسٹیک ہے, یہ آپ کی مسٹیک ہے. پھر آپ کا ریلیشن شپ اس نہج کے اوپر کبھی نہیں جاتا دوبارہ سے. سو عورتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, جانتی بھی ہوتی ہیں. آدمی بھی آج کل کے کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے. مگر اور آپ آدمی جو ہے وہ ایسی عورت کو مطلب جس کا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ہو, اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ عورت آپ کی عزت کبھی نہیں کرے گی, بیکاز اس کو وہ جو میسکولینٹی والا ایک ایلیمنٹ ہے بالکل وہ اس کے پاس اس کو لگے گا کہ نہیں ہے. اینڈ یوزلی اگر آپ اپنی وائفس کی ایموشنل نیڈس کو پورا کریں, فائنینشیل نیڈس تو آف کورس آپ پوری کر ہی رہے ہیں, تو عورتیں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتی. عورتیں ان مردوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں جو بات چیت میں اچھے ہوتے ہیں, جو سنتے ہیں, کان ہیں ان کے اور وہ سنتے ہیں, آپ کی بات کو سنتے ہیں. بے شک وہ آپ کو بڑے سلوشنس نہ دیں, وہ آپ کو سنتے ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی تمہارا دن مشکل تھا, جو ایمپتھی شو کرتے ہیں. عورتیں ان آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں, ان کو بے وفائی نہیں کرتی. لیکن وہ آدمی جو کہ اپنی عورت کی ایموشنل نیڈس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, عورتیں جہاں پہ بھی کہیں ان کو تھوڑا سا بھی یہ نظر آ جاتا ہے, اینڈ دین سیکشول نیڈس کو اگر پورا نہیں کرے. کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی سیکشول نیڈس ہوتی ہیں اور وہ کہتی بھی ہیں, بولتی بھی ہیں, ان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ بھی انمیٹ ہیں تو آف کورس وہ بھی اس وجہ سے جو ہے باہر جاتی ہیں. سلوشن صرف یہ ہے کہ اوپن کمیونیکیشن رکھیں, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو ظاہر کریں. اگر ریلیشن شپ بنتا ہے تو اس کو بنانے کی آخری حد تک جائیے, نہیں بنتا تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دیں کھلے دل کے ساتھ, اور پھر اس کو قبول کریں. یہ مشکل ضرور ہے, میں جتنی آسانی سے کہہ رہی ہوں, یہ مشکل ہے, تکلیف دہ ہے, مگر اگر آپ دیکھیں آپ کو بنتا نہیں ہے. اگر آپ اپنے شوہر کی زندگی کو وہ نہیں دے سکتی اس کی زندگی میں, اور تیار بھی نہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, تو پھر آپ کا بنتا ہے کہ آپ اس کو اجازت دیں. اینڈ سیم گوز فار دا مین. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عورت جو ہے وہ آپ اس کی نیڈس کو نہیں پورا کر رہے, تو رادر کہ آپ اس کو باندھ کے رکھیں, لیٹ ہر گو, جانے دیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بہت اچھی ڈسکشن رہی. اور ویورز یہی بات ہے کہ اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اپنی ریلیشن شپ پہ فوکس ہونا چاہیے, اور سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے. اینڈ اگین اگر اس کے باوجود اگر کوئی مرد یا عورت اپنی ریلیشن شپ سے نکل کر باہر جھانک رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کی اپنی غلطی ہے, اس کے اندر کھوٹ ہے, کیونکہ اس نے اپنی ولنگنیس سے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.